अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है गुलदार और चमार, और इसके मुसन्निफ़ अब्दुल मुग़न्नी ख़ान। ये वाक़या पाकिस्तान बनने से कोई 5 बरस कबल का है। अब्दुल मुग़न्नी साहब की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जनूबी हिंद और ख़ास कर भोपाल के जंगलों में गुज़रा था। हमारे एक राजपूत और बड़े मुखलिस दोस्त चौधरी विजय पाल सिंह मोज़ा कूल के रहने वाले हैं और यहीं खोला से मिला हुआ उनका बहुत बड़ा फार्म है। खोला दरअसल कोसों मीलों में फैले हुए इंतहाई घने जंगलों का एक सिलसिला है जिसमें दरिंदे परिंदे और चरिंदे कसरत से मिलते हैं। चौधरी साहब का फार्म मोज़ा महमूदपुर से कोई 1 मील के फासले पर है। प्रोग्राम ये बना कि पहले कूल चले और वहाँ से चौधरी साहब के हमरा उनके फार्म पर पहुँचे। कस्बा फुलावा से मेरा नवासा अतर और मेरा छोटा लड़का खालिद कॉल के लिए रवाना हुए। सरे शाम ही हम कॉल पहुँच गए। रास्ते में अतर और खालिद ने 10-12 काले और भूरे तीतर मार लिए थे जो रात के खाने के लिए बहुत थे। अगले रोज़ विजयपाल के छोटे भाई नैन सिंह के साथ शिकार की मुहिम पर रवाना होने की तफसीलात तय पाई और रात कॉल ही में काटी। दूसरे दिन मुँह अंधेरे हम अपनी मुहिम पर रवाना हो गए। ट्रैक्टर लिया और उसमें ट्राली लगा ली। हमारा ये शिकारी काफ़िला 8 आदमियों पर मुश्तमिल था जिसका सालार मुझे बनाया गया। इनकी तफसील सुन लीजिए। मेरा नवासा अतर, लड़का खालिद, चौधरी विजयपाल सिंह का बेटा संसार सिंह, विजयपाल के भाई नैन सिंह और एक फॉरेस्ट गार्ड हरी चंद जो देहरादून से छुट्टी लेकर आया हुआ था, कॉल का एक शौकीन शिकारी खिज़ां सिंह और हमारा एक मुस्तकिल शिकारी साथी अब्बासी। हरी चंद नहायत अजीब व गरीब आदमी था। जिस्म माइल बफरबी, उसकी पतलून हमेशा तोंद से खिसकती रहती जिसे बार बार संभालना उसका मशगला था। उस शख्स ने अपनी बहादुरी और जीदारी के कारनामे सुना सुना कर कान खा लिए। जालिम ने बातों बातों में सैकड़ों शेरों और चीतों को मौत के घाट उतार दिया। साथ साथ ये भी कहता जाता कि आप लोगों को शायद इन वाक़यात पर यकीन नहीं आ रहा। खैर, अगर दरिंदा सामने आया तब मेरा तजर्बा देखिएगा। मालूम हुआ कि तफरीह तबाह के लिए ये शख्स बहुत मौजू है। चनाचा लड़कों ने उसे बनाना और छेड़ना शुरू कर दिया। मैं भी उनकी छेड़छाड़ से खासा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अब्बासी और नैन सिंह बड़े भारी शिकारी थे। वो भी हरी चंद की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। दोपहर तक ये शिकारी काफ़िला फार्म पर पहुंच गया। रास्ते में लड़कों ने चंद तीतर और मार लिए जो फार्म पर भूने गए। अपने हाथ का ये खाना शाही रिकाबदारों के पकाए हुए पकवानों से कहीं लजीज था। खाने के बाद प्रोग्राम ये बना कि बेलिया का हांका कराया जाए। बेलिया करीब ही एक शिकारी इलाका था जिसमें जंगली कदे आदम घास, पेड़ा और बूला बहुत घनी थी। गर्मियों के मौसम में यह इलाका खासा ठंडा रहता है, इसलिए जंगली दरिंदे पनाह लेने और मज़े की नींद सोने के लिए कसरत से इस घास में आ जाते हैं। यहाँ ये वाज़े कर दूँ कि हांका या हंकू एक ख़ास शिकारी इस्तिलाह है जिसमें दरिंदों की राह गुज़र पर शिकारी खड़े हो जाते हैं। इस राह गुज़र को शिकार की ज़ुबान में डगर कहते हैं। मुखालिफ सिमत से दूसरे लोग पेड़े और बोले में शोर मचाते हुए चलते हैं। इसकी वजह से दरिंदे खौफसदा होकर डगर से बाहर निकलते हैं और शिकारी फायर करके उन्हें ढेर करता जाता है। हांका कराने के लिए महमूदपुर से आदमी बुलवाए गए। हमारे पास 12 बोर की 4 बंदूकें थीं। ये बंदूकें मेरे, अतर, खालिद और संसार के हाथों में थीं। हम चारों 4 डगरों पर खड़े हो गए। हांका शुरू हुआ। सबसे पहले एक नील गाय अतर के सामने निकला। उसने फायर किया।
گولی نیلے کی گردن میں لگی، لیکن نیلا بہت بڑا اور نہایت سخت جان ہوتا ہے، اس ایک گولی کو وہ کیا خاطر میں لاتا۔ اطہر کا دوسرا فائر بھی نیلے کو گرانے میں ناکام رہا، یہ گولی اس کی پیٹھ میں لگی۔ خالد اطہر سے دائیں سمت ذرا آگے کھڑا تھا، وہ بے اختیار نیلے کی طرف بھاگا اور کوئی 20 گز کے فاصلے سے اس پر فائر کیا۔ نیلا گرا لیکن فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ خالد کے دوسرے فائر نے اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا اور وہ بری طرح ڈکراتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ بعد میں جب اس کا وزن کیا گیا تو 7 من نکلا۔ نیلے کو ذبح کر کے ہم اپنی اپنی جگہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک پاڑا ملا، اس پر بیک وقت میں نے، اطہر نے اور خالد نے فائر کیا۔ تینوں گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہوئیں اور وہ ایسا گرا کہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ ہم نے نیلے اور پاڑے کی کھالیں اتار کر سارا گوشت گاؤں والوں کے حوالے کر دیا۔ محمود پور کے مسلمانوں کی تو گویا بقرعید ہو گئی۔ رات کا اندھیرا دن کے اجالے کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا، چنانچہ ہم بیلیا سے فارم کی جانب روانہ ہو گئے، جو وہاں سے 2.5 میل دور ہوگا۔ دوسرا دن بڑی مصیبت کا گزرا۔ نہ جانے صبح صبح کس کا چہرہ دیکھا کہ پھرتے پھرتے دوپہر ہو گئی اور 1000 کوششوں کے باوجود چند تیتروں کے سوا کوئی بڑا جانور ہاتھ نہ آیا۔ سپہر کے وقت اطہر اور خالد نے فارم ہی پر ایک قوی ہیکل جنگلی سور مارا جو تیتروں کی آلائش کی بو پا کر آیا تھا۔ سپہر سے شام ہو گئی۔ تیتروں سے جی بہلاتے ہوئے ہم لوگ ایک خطے پر پہنچے۔ اس علاقے میں خطے کی تعریف یہ ہے کہ گوالے جنگل کے جس حصے میں جھونپڑیاں ڈال کر گائیں بھینسیں پالتے ہیں اسے خطہ کہتے ہیں۔ گوالوں نے ہماری آؤ بھگت کی، ہمیں دودھ پلایا۔ اس دوران میں گوالے نین سنگھ اور عباسی کو ایک طرف لے جا کر کچھ باتیں کرنے لگے۔ دیر تک ان میں زور و شور سے باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آئے۔ گوالوں نے بتایا کہ ایک گلدار یعنی چیتا ان دنوں اس علاقے میں موجود ہے اور وہ اب تک ان گوالوں کے 5 قیمتی مویشی ہلاک کر چکا ہے۔ ان میں 2 بچھڑے، 1 گائے اور 2 بیل شامل ہیں۔ میں نے ان گوالوں سے جرا کی کہ کیا بیل ابھی بچھڑے ہی تھے؟ انہوں نے بتایا پورے تندرست اور توانا بیل تھے۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ بے وقوفو، بیل کو مارنا گلدار کے بس کی بات نہیں، یہ کام صرف شیر کا ہے، اور ہمارے پاس صرف 12 بور کی بندوقیں جن سے شیر مارنے کا خیال بھی دل میں لانا صریحاً حماقت اور موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تاہم میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم جلد واپس آئیں گے اور رائفل لانا نہ بھولیں گے۔ گوالوں کو اپنا دودھ رائیگاں جاتا نظر آیا۔ انہوں نے نہ جانے ہم سے کیا کیا امیدیں باندھ لی تھی کہ ہم اسی وقت جنگل میں گھس جائیں گے اور گلدار کو مار کر ان کے سامنے ڈال دیں گے۔ ہماری جانب سے انکار سن کر انہوں نے ٹھنڈی سانسیں بھریں اور کہنے لگے، جب تک آپ دوبارہ آئیں کیا خبر کتنے جانور اس گلدار کی بھینٹ چڑھ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو چھوڑ کر وہ آدمیوں کو ہڑپ کرنے پر اتر آئے۔ گوالوں کی اس بات نے میرے جسم میں حرارت پیدا کر دی، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ حرارت خود بخود سرد پڑ گئی۔ میں نے احساس کیا کہ موقع بے ڈھب ہے۔ میرے ساتھ 3 نوعمر لڑکے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ یقین مانیے اگر یہ بچے ساتھ نہ ہوتے تو میں گلدار سے 2 ہاتھ کرنے کا ارادہ کر لیتا۔ مغرب کے بعد بھی ہم کچھ دیر تیتر مارتے رہے۔ جب خاصا اندھیرا ہو گیا تب فارم کی طرف پلٹے۔ ٹریکٹر محمود پور کے ڈاک بنگلے کے قریب پہنچا تو اس کی روشنی اچانک ایک آوارہ بیل پر پڑی جو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ نین سنگھ نے بھی اسے دیکھا اور بول پڑا، ہاں صاحب یہ شیر ہے۔ یہ سنتی لڑکوں نے اپنی اپنی بندوقیں سیدھی کر لی۔ میں نے ہلکی آواز میں انہیں ڈانٹا، خبردار بندوق نہ چلانا، یہ شیر ہے۔ لیکن اتنی دیر میں ٹریکٹر نزدیک پہنچ گیا تھا۔ بیل اور درندہ دونوں روشنی میں تھے۔ مجھے درندے کی آنکھیں اور مونچھیں اور اس کے اگلے 2 پاؤں صاف
نظر آ رہے تھے اور دماغ میں گوالے کا کہا ہوا جملہ گونج رہا تھا کہ گلدار 2 بیل مار چکا ہے اور کیا پتہ اس کے بعد انسانوں کی باری آ جائے۔ میں نے نین سنگھ سے کہا کہ ٹریکٹر روک دو۔ اتنے میں گلدار روشنی سے گھبرا کر راستہ چھوڑ چکا تھا اور جھاڑیاں ہل ہل کر بتا رہی تھیں کہ وہ آہستہ آہستہ ان میں حرکت کر رہا ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جھاڑیوں کی حرکت کے اندازے سے فائر جھونک دیا۔ درندے کی لرزہ خیز چیخ سے جنگل گونج اٹھا، پھر فوراً سناٹا چھا گیا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ بے حس و حرکت اور سہمے ہوئے بیٹھے تھے، تاہم اتنا احساس ضرور تھا کہ فائر خالی نہیں گیا۔ یہ محض احساس تھا، یقین نہیں تھا۔ آخر میں نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، گولی گلدار کو لگی ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا، ہاں صاحب، یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے یہ بات مانتے ہوئے کہا، ٹریکٹر جھاڑیوں کی طرف موڑو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ٹریکٹر کی ہیڈ لائٹ ٹھیک اسی جگہ پڑ رہی تھی جہاں کا نشانہ میں نے لیا تھا۔ وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نشانہ خالی گیا یا گلدار زخمی ہو کر آگے بڑھ چکا تھا۔ سنسار، خالد، اطہر اور نین سنگھ ٹریکٹر سے اتر کر اس کی روشنی میں اس مقام پر خون تلاش کر رہے تھے۔ فوراً مجھے اس حماقت کا احساس ہوا اور میں نے انہیں ڈانٹ کر واپس ٹرالی میں آنے کی ہدایت کی۔ خدا کا شکر ہے مجھے جلد ہی اس غلطی کا احساس ہوا، ورنہ عین ممکن تھا کہ ان میں سے کوئی ایک لقمہ اجل بن جاتا۔ آپ کو بھی اس کا احساس آگے چل کر ہوگا۔ دیر تک بحث و مباحثے کے بعد طے ہوا کہ رات محمود پور کے ڈاک بنگلے میں کاٹی جائے۔ ہری چند ہمارے ساتھ تھا اور محمود پور کے فاریسٹ آفیسر کا کسی زمانے میں ساتھی رہ چکا تھا۔ اس نے بڑی خوشی سے ہمیں ڈاک بنگلے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ وہ رات ہم سب نے کچھ سو کر کچھ جاگ کر گزاری اور منہ اندھیرے ہی میں نے اپنے لڑکوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ پھر سنسار سنگھ، خالد، خزاں اور ہری چند کو ٹریکٹر پر بھیج دیا، کیونکہ یہ شکار کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت پرندے اور بعض چھوٹے جانور رات بھر کھیتوں میں پھرنے کے بعد اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹتے ہیں اور انہیں آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ ادھر گئے۔ ادھر میں نے اطہر، نین سنگھ اور عباسی کو ساتھ لیا اور خون کے نشان دیکھنے کی غرض سے چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ صرف خون دیکھنے اور یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ گلدار زخمی ہے، واپس چلے آئیں گے۔ میرا اپنا اور دوسرے شکاریوں کا تجربہ یہ ہے کہ شیر زخمی ہونے کے بعد کم از کم 1.5-2 میل چل کر رکتا ہے۔ اس لیے ہم کوئی خاص احتیاط نہیں برت رہے تھے۔ صرف اطہر کے ہاتھ میں بندوق تھی اور عباسی کے ہاتھ میں لاٹھی۔ نین سنگھ خالی تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ مسواک کرتا ہوا چل رہا تھا۔ رات جس جگہ میں نے جھاڑیوں میں فائر کیا تھا وہاں سے 5 گز تک خون کا کوئی نشان نہ تھا، اس لیے تینوں نے کہا کہ نشانہ خالی گیا، مگر اب میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ نشانہ کارگر ہوا۔ ہم کچھ اور آگے بڑھے، یکایک میرے حلق سے مسرت آمیز چیخ نکلی۔ اس چیخ کا باعث تھا ایک پتا جس پر خون کی ایک بوند جم چکی تھی۔ میرا خیال درست تھا، گلدار زخمی ہو چکا تھا۔ کچھ اور آگے بڑھنے پر ہمیں خون کی جمی ہوئی بوندوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیا جس کا رخ بیلیا کی طرف تھا اور بیلیا اس مقام سے کوئی 2 میل دور تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا اندازہ ہے کہ گلدار بیلیا میں جا کر رکے گا۔ انہوں نے بھی اس خیال کی تائید کی۔ اب ہم خون کی یہ بوندیں دیکھتے بھالتے کوئی 100 گز آگے نکل آئے تھے۔ عباسی اور نین سنگھ مجھ سے اور اطہر سے آگے آگے چل رہے تھے۔ نین سنگھ نے مجھے آواز دے کر کہا، خان صاحب یہاں آ کر دیکھیے کتنا خون پڑا ہے۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ شیر کی ہولناک گرج سے جنگل لرز گیا۔ اس گرج کے ساتھ عباسی اور نین سنگھ کی چیخیں بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ مڑ کر بے تحاشا بھاگے لیکن ہیبت کے مارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ڈھیر ہو گئے۔
میرے ہاتھ سے مسواک چھوٹ گئی اور میں نے لپک کر عطر کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ جس جگہ عباسی اور نین سنگھ الجھ کر گر پڑے تھے اور اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، اس سے صرف 7 یا 8 گز کے فاصلے پر جھاڑی کے اندر میں زخمی گلدار کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنا سر باہر نکال کر آواز بلند کی تھی اور پھر جھاڑیوں میں گھس گیا تھا۔ اس وقت اگر قدرت رحم نہ کرتی تو عباسی اور نین سنگھ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ یہ صرف قدرت کا کرم تھا جس نے گلدار کو حملہ کرنے سے روکا، اور اس نے صرف گرج کر ہمیں دھمکانے پر اکتفا کیا۔ میں نے بندوق شانے سے لگا کر اس جھاڑی کا نشانہ لیا اور تینوں سے کہا کہ جلدی یہاں سے نکلو۔ خدا خدا کر کے عباسی اور نین سنگھ وہاں سے اٹھے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ عطر بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں بندوق کی نالی کا رخ جھاڑی کی طرف کیے الٹے پیروں چلا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچا لیا۔ ایک قیمتی تجربہ یہ بھی حاصل ہوا کہ شیر اگر زیادہ زخمی ہو تو صرف 150 گز چل کر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس خطرناک زخمی گلدار کو کس طرح موت کے حوالے کیا جائے۔ اس موضوع پر بحث ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جو لوگ ٹریکٹر پر گئے تھے واپس آ گئے۔ انہوں نے ایک جنگلی سور اور ایک پاڑا مار لیا تھا۔ جنگلی سور محمود پور کے ایک چمار کو دے دیا گیا جو مدت سے شکار کی مہموں میں ہمارا ساتھی تھا۔ یکا یک ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، میں ٹریکٹر پر بیٹھتا ہوں، ٹرالی یہیں چھوڑ دی جائے اور صرف ڈرائیور میرے ساتھ ہو۔ ٹریکٹر کو جھاڑیوں میں گھسا دیا جائے گا۔ گلدار ضرور ٹریکٹر پر حملہ کرے گا اور وہی سب سے بہتر موقع ہوگا اسے ٹھکانے لگا دینے کا۔ اس اسکیم کو سب نے پسند کیا۔ میں جان پر کھیل گیا لیکن نامعلوم سبب سے گلدار حملہ آور نہ ہوا۔ اگرچہ ہم نے ساری جھاڑیاں ٹریکٹر سے رون دی۔ اب صرف 2 ہی طریقے تھے اس زخمی گلدار کی تلاش کے۔ پہلا تو یہ کہ میں اپنے دوست پربھو دیال کو پرچہ لکھوں۔ ایک آدمی یہ پرچہ لے کر دھن پور جائے اور وہاں سے ان کا ہاتھی لے کر آئے۔ ہاتھی یہ اشارہ کر سکتا ہے کہ گلدار کہاں ہے، لیکن جب حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ ہاتھی کم از کم کل صبح سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اس وقت تک نامعلوم گلدار یہاں سے کتنی دور چلا جائے۔ دوسرا ذریعہ گلدار کو تلاش کرنے کا کتے تھے۔ کتے یہ بتا سکتے تھے کہ گلدار کہاں چھپا ہے۔ جس چمار کو ہم نے جنگلی سور دیا تھا وہ کتے لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قریب آدھ گھنٹے بعد 15 کتوں کے ذریعے گلدار کی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ عطر کو ٹریکٹر پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھے۔ باقی افراد ساتھ تھے۔ کچھ دیر بعد ایک جھاڑی سونگھ کر کتا بھونکا۔ دوسرے کتے بھی اس جھاڑی کی طرف لپکے اور زور زور سے بھونکنے اور اچھلنے لگے۔ تبھی گلدار نے ان جھاڑی میں سے ہررا کر انہیں دھمکایا۔ گلدار کی ہرراہٹ سن کر کتے دم دبا کر بھاگ نکلے۔ صرف 3 کتے رہ گئے جو مسلسل جھاڑی کے پاس جا کر بھونکتے اور واپس چلے آتے۔ گلدار نے تنگ آ کر اس جھاڑی سے ہٹ کر اگلی جھاڑی میں پناہ لی۔ میرے لڑکے خالد نے اس کی پشت پر فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اس حماقت سے روکا۔ یہ حرکت خطرناک تھی۔ میں نے خالد کو ڈانٹا کہ درندے کے صرف اگلے حصے پر فائر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد گلدار اس جھاڑی کو بھی چھوڑ کر اگلی جھاڑی میں پہنچ چکا تھا۔ اس جھاڑی کا رقبہ اندازے کے مطابق 25 مربع گز ہوگا اور اس سے اگلا قریبی جھاڑ بھی 20 گز کے فاصلے پر بائیں جانب تھا۔ یہ جھاڑ جنگل کے بالکل آخری سرے پر واقع تھا۔ اس کی کوئی دائیں جانب 15 گز پر کچی سڑک گزرتی تھی جو جنگل سے باہر تھی اور وہیں ہمارا ٹریکٹر کھڑا تھا۔ سڑک کے کنارے کنارے جنگل کی سرحد پر کانٹے والے تار لگے تھے جن کی اونچائی 5 فٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ اس جھاڑ سے قریب دوسرا جھاڑ 20 گز بائیں طرف تھا اور پھر جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ 20 گز کا میدان جو 2 جھاڑیوں کے بیچ تھا، دراصل یہی جگہ تھی جہاں گلدار مار کھا سکتا تھا۔ میں نے سب کو جمع کیا اور صورتحال سمجھائی۔
खालिद, नैन सिंह, अब्बासी और खिज़ां सिंह को दाएं तरफ खड़ा किया, जब क्योंकि गुलदार के उस तरफ जाने का कोई इम्कान नहीं था। बाएं तरफ यानी जिधर दूसरा झाड़ था, मैं संसार को लेकर खड़ा हो गया। एक बंदूक अब्बासी के पास और एक नैन सिंह के हाथ में थी। ये दोनों दाएं तरफ सड़क के करीब एक दूसरे के आमने सामने 2 गज के फासले पर खड़े थे। दूसरी तरफ एक बंदूक मेरे हाथ में थी और एक संसार के हाथ में। मैंने संसार को अपने करीब ही खड़ा कर लिया था ताकि वक्त आने पर अपनी बंदूक से दोनों फायर करके खाली बंदूक उसे देकर उससे भरी हुई बंदूक ले लूँ। मैंने खिज़ां, हरचंद, अब्बासी और चमार को अच्छी तरह समझा दिया था कि वो दाएं तरफ से खूब शोर मचाए, झाड़ में दूर से पत्थर मारें, कुत्तों को हुश्कारें ताकि गुलदार बाईं जानिब निकले, लेकिन ख़बरदार झाड़ के नज़दीक ना जाएं। इस मंसूबे पर अमल शुरू हुआ। खिज़ां, अब्बासी, हरीचंद और चमार के 1000 चीखने, चिल्लाने और पत्थर मारने के बावजूद गुलदार झाड़ से ना निकला। चमार ने अब्बासी के हाथ से लाठी ले ली और झाड़ की तरफ चला। सब ने उसे मना किया और कहा कि खां साहब ने झाड़ के करीब जाने से रोका है, लेकिन उस बेवकूफ़ ने एक ना सुनी और झाड़ के नज़दीक पहुंचकर पूरी कुव्वत से लाठी झाड़ में मारी। इत्तेफाक से गुलदार उसी जगह पनाह लिए हुए था जिस जगह चमार की लाठी बरसी। लाठी और झाड़ की कांटेदार शाखें गुलदार को लगी। लाठी का लगना था कि गुलदार बम के गोले की तरह फटा और हौलनाक गरज के साथ दाईं जानिब जस्त की और चमार के पास आन गिरा। चमार बेतहाशा खालिद और नैन सिंह के बीच में से होता हुआ सड़क की तरफ भागा। गुलदार हुर्राता हुआ उसके ताक़ुब में था। नैन सिंह और खालिद ने गुलदार को कभी इतने करीब से और किसी आदमी पर हमला करते नहीं देखा था, इसलिए उनकी हिम्मत ही ना हुई कि गुलदार पर फायर कर सके, जो उन दोनों से सिर्फ 10-12 गज के फासले पर चमार के पीछे भाग रहा था। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर सभी की हालत गैर हो रही थी। नैन सिंह ने अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कहा, जिसे अपनी जान बचानी हो भाग लो। ये कहकर वो पूरी रफ्तार से सड़क के किनारे किनारे गांव से मुखालिफ सिमत को भागा। खालिद ने भी डर कर राह फरार इख्तियार की और 5 फुट ऊंचे तार को फलांग गया। इतना ऊंचा वो कभी आम तौर पर कूद ही नहीं सकता था। उसकी पतलून के एक पांचे का कुछ हिस्सा तार ही में उलझा रह गया। तारों की दूसरी तरफ अपने आप को महफूज समझकर अब वो खड़ा तमाशा देख रहा था। हरीचंद का हाल सबसे पतला था। अपनी तमाम बज़ामे खुद बहादरी और दलेरी के बावजूद ज़मीन को गैर मामूली रफ्तार से रौंदता हुआ भाग रहा था। उसने अपनी पतलून दोनों हाथों से थाम रखी थी, जो तौंद से ढीली होकर नाफ से भी कहीं नीचे उतर चुकी थी। उसके मुंह से घुटी घुटी चीखें भी निकल रही थीं। अब्बासी, जिसे गुलदार से मुकाबला करने की तमन्ना थी, छोटी मोटी झाड़ियाँ फलांगता हुआ एक तरफ को बेतहाशा भाग रहा था और खिज़ां सिंह का कोई पता ना था। इन नाजुक लम्हात में गुलदार की गरज सुनकर और उसे दाईं जानिब जस्त करते पाकर मैं भी उधर पहुंच चुका था। गुलदार चमार के पीछे था, लेकिन ज़्यादा ज़ख्मी होने के बायस वो चमार को पकड़ लेने में कामयाब ना हो सका, जो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़ा था और बड़ी हद तक जान बचाने की कोशिश में कामयाब हो चुका था। गुलदार ने देखा कि शिकार उसकी दस्तरस से निकला जा रहा है, तो वो ज़मीन से मुंह लगाकर पूरी कुव्वत से धाड़ा। उसका ये अंदाज़ कारगर साबित हुआ। चमार के कदम ज़मीन ने जैसे पकड़ लिए, उस पर सख्ते का आलम तारी हो गया। अब वो भागने के बजाय गुलदार की तरफ पीठ किए खड़ा थर थर काँप रहा था। मेरे देखते ही देखते गुलदार ने करीब पहुंचकर अपना अगला पंजा चमार के पांव पर मारा। चमार धड़ाम से ज़मीन पर चित गिरा। गुलदार ने बिजली की तरह लपक कर अपने दांत चमार के पेट में गाड़ दिए। अब इस शशोपंज में था कि क्या करूं। जब गुलदार चमार के पीछे भाग रहा था तो मैं फायर ना करने पर मजबूर था, इसलिए कि गोली गुलदार के बजाय चमार का भेजा भी चीर सकती थी। गुलदार ने चमार को उठाकर झाड़ियों में ले जाना चाहा कि मैं चीखता हुआ उधर दौड़ा और गुलदार से कोई 10 गज करीब पहुंचकर रुका। गुलदार इतनी देर में चमार को अपने जबड़े में दबाकर ज़मीन से
اٹھا چکا تھا۔ میں نے اسے گلا پھاڑ کر ڈانٹا۔ میری پہلی ڈانٹ کو تو وہ نظر انداز کر گیا، لیکن دوسری ڈانٹ پر اس نے اپنی شعلہ بار نگاہیں میری جانب اٹھائیں اور چمار کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک کر مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب صورتحال نہایت سنجیدہ اور نازک ہو رہی تھی۔ گلدار ہرراتا ہوا حملے کی نیت سے میری طرف بڑھ رہا تھا، لیکن میں فائر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عقب میں چمار زمین پر لہو لہان پڑا تھا۔ میں فائر کرتا تو شاید گولی گلدار کے بجائے سیدھی چمار کو لگتی۔ موت ہر لمحہ مجھ سے قریب ہو رہی تھی اور میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ دفتن میرے دماغ نے کام کیا اور میں دائیں جانب بھاگا۔ چند قدم بھاگنے کے بعد چمار میرے نشانے کی زد سے ہٹ گیا۔ میں رکا، اپنے ہوش و حواس درست کیے، بندوق کندھے سے لگا کر شست لی۔ گلدار کی کھوپڑی بندوق کی مکھی کی سیدھ میں تھی۔ میں نے 1-2 سیکنڈ کے لیے سانس روکا تاکہ بندوق نہ ہلے، پھر ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ بندوق سے نکلا ہوا گرم گرم سیسا گلدار کی کھوپڑی میں اتر کر اسے زمین پر گرا چکا تھا۔ میں نے ایک لمحہ توقف کے بعد دوسرا فائر کیا۔ گلدار کی دم ابھی تک جنبش میں تھی، گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس میں ابھی دم خم باقی ہے۔ میں نے سنسار کے ہاتھ میں خالی بندوق دے کر بھری ہوئی بندوق اس سے لے لی اور گلدار کے سر پر رکھ کر تیسرا فائر کیا۔ اب دم کا ہلنا بھی ختم ہو چکا تھا۔ گلدار تو ختم ہوا، لیکن میں پسینے میں شرابور زمین پر گر کر کتے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ یہ تمام واقعہ، جسے بیان کرنے میں کئی منٹ لگے، بمشکل چند ثانیے کے اندر اندر رونما ہوا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر بلایا کہ بہادروں، قریب آ جاؤ، گلدار مارا گیا۔ یہ کہہ کر میں زخمی چمار کی جانب متوجہ ہوا، جو ابھی تک زمین پر پڑا اپنے ہی خون میں لوٹ رہا تھا۔ اس کے پیٹ سے فوارے کی طرح خون ابل رہا تھا۔ وہ تو یوں کہیے کہ گلدار کا پنجہ اوچھا پڑا اور چمار کے پیٹ کی کھال پوری طرح نہیں ادڑی، ورنہ اس کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان باقی نہ رہتا۔ بعد میں غور کرنے سے اس کی 2 وجوہ معلوم ہوئی۔ اول یہ کہ اس کا جبڑا ایک طرف سے رات کو گولی لگنے کے باعث ٹوٹ چکا تھا، دوسری یہ کہ میں بہت جلد گلدار کے قریب پہنچا، اس لیے اسے موقع نہ ملا اور وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے چمار کو دلاسا دیا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے آپ کو خون میں لت پت دیکھ کر حواس کھو بیٹھا اور پھر گر پڑا۔ جلد ہی سب بھگوڑے واپس آ گئے، لیکن عباسی اور خزاں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ میں نے فوراً زخمی چمار اور مرے ہوئے گلدار کو اٹھوایا اور ٹریکٹر کی طرف چلنے لگا۔ یکا یک جنگل کے اندر سے چیخوں کی آواز سنائی دی، بچاؤ، شیر سے بچاؤ۔ میں آواز پہچان گیا کہ یہ خزاں سنگھ چلا رہا ہے۔ آواز سنتی سب ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ جن لوگوں نے زخمی چمار اور گلدار کو اٹھا رکھا تھا، وہ بھی انہیں زمین پر پٹخ کر خرگوشوں کی مانند چمپت ہو گئے۔ مجھے خیال آیا کہ خزاں سنگھ جب بے تحاشا جنگل کے اندر بھاگا تھا تو اس گلدار کی مادہ کہیں قریب ہی موجود ہوگی اور اسی نے خزاں کو پکڑ لیا ہے۔ چیخوں کا سلسلہ جاری تھا۔ میں آواز کے رخ پر بھاگا۔ کچھ فاصلے پر مجھے خزاں سنگھ دکھائی دیا، لیکن وہ جس حالت میں تھا اسے دیکھ کر میں ہنسی ضبط کرنے کے قابل نہ رہا۔ اس کا کرتا ایک جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا اور وہ بری طرح چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، مجھے شیر نے پکڑ لیا۔ میں نے اس کا کرتا جھاڑی سے نکالا اور اسے قریباً گھسیٹتا ہوا ٹریکٹر کی طرف لے گیا۔ میری ہنسی کی آواز سن کر لوگ پھر جمع ہو گئے، جنہوں نے زخمی چمار کو زمین پر پٹخ دیا تھا۔ میں نے انہیں بہت ڈانٹا اور بے حد لعنت ملامت کی۔ 4 آدمیوں نے چمار کو پھر اٹھایا اور ٹریکٹر کی طرف لے چلے۔ اس ہنگامے کی خبر گاؤں میں پھیل چکی تھی اور لوگ ٹریکٹر کی طرف آ رہے تھے۔ چمار اور گلدار کو ٹریکٹر میں ڈال دیا گیا۔ عطر کا کوئی پتہ نہ تھا اور مجھے چمار کو ہسپتال پہنچانے کی جلدی تھی۔ 15 منٹ بعد عطر ایک طرف سے بھاگتا ہوا آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ٹریکٹر پر کھڑا ہوا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے گلدار کو سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاؤں کی طرف بھاگ نکلا۔ اب عباسی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔
ہم نے اس کو خدا کے حوالے کر کے فوراً ٹریکٹر سٹارٹ کیا اور پوری رفتار سے سینٹر ٹاؤن ہستنا پور کی طرف چلے۔ جب ہم محمود پور سے 1.5 میل آگے چلے تو ایک آدمی ہمیں رکنے کا اشارہ کرتا دکھائی دیا۔ یہ عباسی تھا۔ گھنٹہ بھر بعد ہم اسپتال پہنچے۔ چمار بے ہوش پڑا تھا۔ ڈاکٹروں نے پوری توجہ کی اور خاصی جدوجہد کے بعد اسے موت کے منہ سے بچا لیا۔ لیکن اگلے روز ایک دوسری مصیبت نے آن گھیرا۔ گلدار کے مارے جانے کی خبر فارسٹ کے اعلیٰ افسروں تک پہنچ گئی تھی اور رینجرز نے ہمارے خلاف رپورٹ لکھوا دی تھی، کیونکہ ہم نے پرمٹ کے بغیر ریزرو فارسٹ سے یہ گلدار مارا تھا۔ مقدمہ چلا اور ہم لوگوں کو جرمانے کی سزا ہوئی، لیکن جج نے یہ دیکھتے ہوئے کہ میں نے کس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسرے کی جان بچائی تھی، جرمانہ صرف 500 روپے کیا۔ تاہم یہ جرمانہ گلدار کو دیکھتے ہوئے کچھ زیادہ نہ تھا۔ اسے ماپا تو 7 فٹ 11 انچ نکلا اور یہ میرے اب تک کے شکار کیے ہوئے 29 گلداروں میں سب سے بڑا ثابت ہوا۔ اس خوشی نے جرمانے کا صدمہ بھلا دیا۔ اب اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی اس گلدار کا قصہ یاد آتا ہے تو بدن میں جھرجھری سی دوڑنے لگتی ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ مئی سن 1976۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔